أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صدق الله العظيم. کل انسانوں سے اللہ تبارک و تعالی نے یہ سوال کیا تھا کہ تم اللہ تعالی کی ذات کا انکار کس اعتبار سے کرتے ہو، کیوں کرتے ہو؟ کیا تم غور نہیں کرتے کہ اللہ تعالی نے تم کو زندگی بخشی ہے؟ پہلے تم کچھ نہیں تھے، عدم سے وجود بخشا، پھر تمہاری زندگی کے بعد پھر تمہیں اللہ موت دے گا، اور موت کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالی تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا کہ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. مٹی ڈالتے ہوئے پڑھتے ہیں ہم لوگ منہا خلقناکم، اسی مٹی سے ہم نے تم کو پیدا کیا، وفیہا نعیدکم، پھر اسی مٹی میں ہم تم کو لوٹا دیں گے، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، پھر دوبارہ ہم اسی مٹی سے تم کو باہر نکال دیں گے. یاد دہانی ہے کہ ہر قبر پر مٹی ڈالنے کے وقت جب ہم اس دعا کو پڑھتے ہیں تو یہ یاد دہانی کے طور پر پڑھتے ہیں. مفہوم بھی اگر ذہن میں ہو تو ہمیں موت کی یاد ہر گھڑی ستائے گی کہ اسی مٹی میں ہم نے اور آپ نے سب نے آنا ہے، چونکہ ہمارا خمیر اسی مٹی سے گوندا گیا ہے. فرمایا کہ جب قبرستان سے گزرو تو سلام کرو اہل قبر کو، اہل قبرستان کو سلام کرو. سلام کرنے کا کتنا بہترین طریقہ ہمارے اور آپ کے نبی آخر الزماں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جب قبرستان سے گزرو تو خاموش نہ گزرو، ان کو سلام کرو. السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم انتم سلفنا ونحن بالاثر. اور بھی مختلف دعائیں ہیں جس میں سے یہ دعا بھی ایک ہے کہ اے قبر والو تم پر سلامتی ہو. یغفر اللہ لنا، اللہ تعالی ہماری مغفرت کر دے اور آپ کی بھی مغفرت کر دے. انتم سلفنا، تم ہم سے پہلے آ گئے.
वनहनु बिल असर, और हम तुम्हारे पीछे पीछे आ रहे हैं, चूंकि ठिकाना हमारा यही। हर इंसान का ठिकाना उसकी कब्र है, तो क्यों ना हम याद रखें अपनी कब्र को। आता है किताबों में कि वो कब्र रोजाना पुकारती है कि मैं वहशत का घर हूँ, मैं तन्हाइयों का घर हूँ, मैं कीड़े मकोड़ों का घर हूँ। मेरे अंदर आने वाला जो आता है वो अपने आमाल साथ लेकर आता है, अच्छाइयाँ लेकर आता है, तो मैं उसके साथ बहुत ही अच्छा सलूक करती हूँ, और जब वो अपनी बुराइयाँ लेकर आता है तो फिर मैं उसके साथ वैसा ही सलूक करती हूँ। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहिबजादी हज़रत फातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का इंतकाल होता है। एक सहाबी है, उनका नाम मेरे जहन में इस वक्त नहीं है। वो कब्र को खोदने के बाद और कब्र पर जब जाते हैं और वहाँ जाने के बाद दफनाने से पहले कहते हैं कि कब्र सुन ले, आज तेरी गोद में बहुत बड़ी हस्ती की बेटी आ रही है। यानी नबी आखिरुज़्ज़मा जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लख्त जिगर नूर नज़र हज़रत फातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत मोहब्बत थी। आजकल हम क्या बेटी की कदर करें। एक हिंदू गैर मुस्लिम था, मैंने बहुत पहले उनकी तकरीर सुनी थी, मैं दंग रह गया था। वो मोहम्मद साहब कह के तकरीर कर रहे थे, किसी जलसे में थे वो। उन्होंने कहा कि मोहम्मद साहब तो इतने बड़े इंसान थे कि जब उनकी बेटी घर में तशरीफ़ लाती तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जगह से उठ करके गेट तक तशरीफ़ ले जाते और अपनी बेटी का इस्तकबाल करते और फिर हाथ पकड़ के अपने साथ अपनी ला करके अपने बराबर में बिठाते। अल्लाह, क्या ज़बरदस्त अखलाक हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। और अपने घर वालों के लिए कितना बड़ा अखलाक आपने पेश करके बताया कि बेटियों के साथ क्या मामला करना चाहिए, और बड़ी मोहब्बत फरमाते थे। तो वो सहाबी फरमाते हैं कब्र को मुखातब करके कि तेरी गोद में आज बहुत बड़ी हस्ती की बेटी आ रही है, देखना। तो कब्र क्या जवाब देती है? कहती है यहाँ शख्सियात को नहीं देखते हम, यहाँ तो अमाल को देखते हैं। चाहे वो फातिमतुज़ ज़हरा हो या कोई भी हो, मेरे अंदर जो जैसा अमल लेकर आएगा वैसा ही मैं फैसला करूँगी। और हमारे नबी ने भी एक जगह इरशाद फरमाया, हज़रत फातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को मुखातब करते हुए कि बेटी इस गुमान में मत रहना कि मेरा बाप नबी है तो मेरा कुछ काम आए। नहीं नहीं, हर एक इंसान का अमल उसके साथ है। कितनी बड़ी बात है। यकीनन नबी की सिफारिश हमारे हक में होगी, लेकिन हमारे नबी ने तालीम दी उम्मत को, जब अपनी बेटी के लिए फरमाया कि जो मेरे खून का एक टुकड़ा है, इसके लिए मैं ये बात बता रहा हूँ, तो ऐ मेरी उम्मत के लोगों, तुम याद रखना, अमल करने में कोताही नहीं करना। ये है मकसूद, वरना सिफारिश तो होगी हमारे नबी आखिरुज़्ज़मा जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। अगर हमारे नबी की सिफारिश नहीं होगी तो हम बख्शे ही न जाएंगे। हमारे पास वो अमाल ही नहीं है, हमारे नबी की सिफारिश होगी तो हम बख्शे जाएंगे, और सिफारिश होगी इंशाअल्लाह। हदीस पाक में आता है कि जो इंसान अपने ऊपर नबी की सिफारिश को वाजिब करना चाहता है, उनको चाहिए कि जब अजान को सुने तो अजान के जवाब में वही कुछ कहे जो मुअज्जिन कह रहा है। और हय्या अला सलाह और हय्या अल फलाह में ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह कहे। और जब अजान ख़त्म हो जाए दरूद शरीफ पढ़े, उसके बाद अजान के बाद की दुआ पढ़े, अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावति ताम्मा व सलातिल काइमा आति मुहम्मदनिल वसीलता वल फज़ीला वबअसहु मक़ामन महमूदन अल्लज़ी वअदता इन्नका ला तुख़लिफ़ुल मिआद। ये असल दुआ हदीस से इस तरह साबित है। जो किताबों में आपको बड़ी लंबी चौड़ी दुआ मिलती है वो हदीस से साबित नहीं है उस तरह। जिस तरह मैंने अभी आपको पढ़कर सुनाया है, दुआ इसी तरह साबित है। तो जो चीज़ जैसे साबित हो उसको वैसे ही पढ़ने की कोशिश कीजिए। तो फरमाया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जो इस दुआ को पढ़ता है
اس کے اوپر میری سفارش واجب ہو جاتی ہے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ تم میری ذات کا انکار کر رہے ہو تو مجھے بتاؤ تم کہ کیوں کر رہے ہو انکار۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، کہ تم اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہو، اس نے ہی زندگی دی ہے، تم کچھ بھی نہیں تھے، تم کو زندگی دی ہے، زندگی کے بعد پھر موت دے گا، موت کے بعد پھر زندگی دے گا، پھر اللہ تم سے پوچھے گا، تمہارے کیے ہوئے اعمال کا حساب لے گا، تم نے کیا کیا دنیا میں، میں نے چند روزہ زندگی کھپانے کے لیے میں نے دنیا میں بھیجا تھا، تم نے کیا کیا؟ لا تزول قدم ابن آدم حتى يسأل عن خمس، عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وفيما علم فيما عمله، کہ جو کچھ زندگی ہم نے تم کو دی تھی کہاں ختم کر دی زندگی کو، جو جوانی دی تھے اس جوانی کو تم نے کہاں پرانا کر دیا، جو تم نے مال کمایا تھا کیسے کمایا تھا، کیسے خرچ کیا اس کو، اور جو تم نے کچھ سیکھا تھا مولویوں سے سن کر کے کتابوں میں پڑھ کر کے اس پر عمل کتنا کیا۔ یہ 5 سوال ہے، جب تک ان سوالوں کے جواب انسان نہیں دے گا کل قیامت میں اللہ پاک کے سامنے سے وہ ایک قدم بھی نہیں ہٹا سکتا ہے۔ یہ نبی آخر الزماں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ بات ہم کو اور آپ کو اور رہتی دنیا تک کے انسانوں کے لیے پیغام ہے کہ لا تزول قدم ابن آدم، کہ ابن آدم کے قدم ہٹ ہی نہیں سکتے جب تک 5 باتوں کے سوال کے جواب وہ نہ دے لیں۔ کس گمان میں ہیں، کہاں بھٹک رہے ہیں، آخر کس دنیا میں کھوئے ہوئے ہیں، کس خیال میں ہیں، کس وہم و گمان میں ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کہ تم کو میں نے پیدا کیا ہے بیکار نہیں پیدا کیا ہے، تم کو میرے ہی پاس لوٹ کر آنا ہے، تو کیا کرو گے لوٹ کر آؤ گے تو میں پوچھوں گا تم سے، میں سوال کروں گا تم سے، تمہاری زندگی کے بارے میں پوچھوں گا، تمہاری زندگی تمہاری جوانی کے بارے میں پوچھوں گا، تمہیں جواب دہ ہونا پڑے گا۔ آخر ہم کیوں اس طرح خام خیالی میں اور خواب خرگوش میں پڑے ہوئے ہیں؟ ہمیں ہوش میں آنا ہی پڑے گا اگر اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ دنیا چند روزہ ہے، گزر رہی ہے، کٹ رہی ہے۔ شاعر بہترین بات کہتا ہے، غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، یہ جو سیکنڈ کی سوئی چل رہی ہے آواز آتی ہے نا، اس میں سے ٹک ٹک کی آواز آتی ہے، غافل تجھے گھڑیال، اس کو گھڑیال کہتے ہیں، غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، گردون گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی۔ ہر سیکنڈ ہماری اور آپ کی زندگی گھٹ رہی ہے، بڑھ نہیں رہی ہے۔ ہم کہتے ہیں ہم 45 سال کے ہو گئے، ہو نہیں گئے، ختم ہو گئے 45 سال۔ اب تو یہ دیکھو کہ کتنے سیکنڈ اور کتنے منٹ اور کتنے لمحات باقی ہیں قبر میں پہنچنے کے۔ تو غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی۔ ہر سیکنڈ ہماری اور آپ کی زندگی کو گھٹا رہا ہے۔ پھر کیوں نہیں ہم ہوش میں آتے؟ اگر جب تک ہم ہوش میں نہیں آئیں گے اس وقت تک اللہ کی رحمت ہماری طرف نہیں آئے گی۔ تو اللہ نے ڈنکے کے چوٹ بتا دیا کہ تم میری ذات کا انکار نہیں کر سکتے، لیکن اگر تم کرو گے تو پھر دیکھنا انجام بہت برا ہوگا، بہت برا ہوگا، میری پکڑ ہوگی۔ ان بطش ربک لشدید، بڑی زبردست مضبوط پکڑ ہوگی، پھر اللہ کی پکڑ سے کوئی نہیں بچا پائے گا۔ پھر چیخو گے تم، چلاؤ گے تم، لیکن تمہارا چیخنا، تمہارا چلانا اس وقت کوئی کام آنے والا نہیں ہے۔ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، جب انسان کی پکڑ ہوگی وہ کہے گا اے کاش دنیا کی زندگی میں اس یوم آخرت کے لیے میں کچھ بھیج لیا ہوتا۔ تو آج یہ افسوس کا مقام ہمیں دیکھنے کو نہ ملتا، لیکن اللہ فرماتے ہیں اب کیا رہ گیا، وَأَنَّا لَهُ الذِّكْرَى، اب کچھ نہیں ہے۔ افسوس کا مقام تو دنیا تھی، دنیا میں تم نے افسوس کرنا تھا، ندامت کے آنسو بہانے تھے، اور تمہیں اپنے اللہ کو یاد کرنا تھا۔ اللہ کو یاد کر کے خوش کرنے کا ایک موقع اللہ نے دنیا میں دیا تھا،
تم نے اپنے اس موقع کو، اپنی اس قیمتی عمر کو، قیمتی جوانی کو گنوا دیا تم نے، اب کیا افسوس کر رہے ہو، کیا حسرت سے ہاتھ مل رہے ہو، اب کچھ نہیں ملنے کا۔ لہٰذا یہ وقت ہمارے پاس بہت غنیمت ہے۔ اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی دوسری طرف ہماری توجہ کو مبذول کراتا ہے، فرمایا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اللہ وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا ہے جو کچھ بھی، جمیعا جو کچھ بھی اللہ تبارک و تعالی نے پیدا کیا ہے، بنایا ہے۔ دنیا میں ہم اور آپ دیکھتے ہیں عالم تو اتنا بڑا ہے کہ اس کا تو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تصور سے زیادہ ہمارا یہ جس میں ہم رہتے ہیں یہ کہکشاں ہے، اور اس کہکشاں میں کتنے کہکشاں ہیں، اور یہ سورج ہے، سورج کے اندر بھی کتنے سورج ہیں۔ جو کچھ ہمارے سر کی آنکھ دیکھتی ہے یہ تو ایک ظاہر ہے، لیکن اس کے باطن، اس کے پوشیدگی میں کیا کچھ اللہ نے چھپایا ہے وہ اللہ کو علم ہے۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، جتنا ہم کو اللہ نے علم دیا ہے اتنا سا علم ہمارے پاس ہے، ہم سمجھ لیتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں، پیچھے کیا کچھ اللہ نے چھپایا ہے اس کا علم ہمیں نہیں ہے۔ نہ دنیا کے کسی انسانوں کو ہے۔ سائنسداں جو ترقی کر رہے ہیں، ترقی کر کے وہ حیران و ششدر ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں کہ اتنی بڑی دنیا یہ چلا کون رہا ہے، اس کو اس کا نظام کیسے چل رہا ہے، یہ کہکشائیں کہاں سے کہاں چل رہی ہیں، اتنا بڑا خلا ہے یہ، اتنی بڑی دنیا ہے یہ، اتنا بڑا عالم ہے یہ۔ اور سب سے پہلے ہم آسمان ہی کو دیکھ لیں نا، اتنا بڑا آسمان ہے، بنا ستون کے قائم کیسے ہے؟ اللہ فرماتا تم آسمان کو دیکھو، ثم ارجع البصر کرتين ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير، ہر بار تیری آنکھیں مایوس ہو کر لوٹیں گی کہ یہ آسمان بنایا کیسے ہے؟ کہ کوئی کھمبا، کوئی ستون، کوئی پلر، کوئی دیوار نہیں ہے، پھٹن کوئی نہیں اس میں، کوئی دراڑ نہیں ہے اس میں، کیسے بنایا، کس نے بنایا، وہ کب بنایا، کیسے اس کو تھام رکھا ہے؟ اللہ اکبر۔ تو اللہ کی تخلیق میں جب سائنسداں کو غور کرتے ہیں تو ان کے لیے کوئی چارہ نہیں ہوتا سوائے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے۔ اسی لیے تو وہ ایمان میں داخل ہو جاتے ہیں۔ جب وہ دیکھتے ہیں اس کائنات کو تو پھر ان کی آنکھ کی پٹی کھل جاتی ہے۔ ہم تو لمبی لمبی بلڈنگوں کے نیچے بسر کرتے ہیں، ہمیں تو دھوپ کا بھی پتہ نہیں چلتا، ہمیں کیا پتہ کائنات کتنی بڑی ہے۔ پرانی دلی میں تو دھوپ کا بھی پتہ نہیں چلتا، ہمیں کیا پتا کہ کائنات کتنی بڑی ہے، ہم تو کنویں کے مینڈک ہیں۔ جیسے کنویں میں مینڈک سمجھتا ہے میری دنیا یہی ہے، ویسے ہم سمجھتے ہیں ہماری دنیا لال کنواں، بلی مارا، چاندنی چوک، بس بہت تیر مارا، اوکھلا چلے گئے، نظام الدین چلے گئے، بس یہی دنیا ہے۔ دنیا بہت بڑی ہے، کائنات بہت بڑی ہے، اور جو خلاؤں کے بعد کی دنیا ہے وہ تو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ جتنی کچھ چیزیں دنیا میں ہم نے بنائی ہیں ان تمام چیزوں کو تمہاری خدمت میں لگا دیا ہے۔ میں خلق لکم کا ترجمہ امام راغب اصفہانی علیہ الرحمہ اپنی کتاب مفردات القرآن میں فرماتے ہیں اے لأجلکم وَلِإِنْتِفَاعِكُمْ بِهِ فِي دُنْيَاكُمْ وَدِينِكُمْ، یعنی تمہاری دنیا، تمہارا دین، ہر چیز کے منافع کی چیزوں کو اللہ تعالی نے اس دنیا میں پیدا کر دیا۔ جتنی بھی چیزیں اللہ نے تخلیق کی ہیں ان تمام چیزوں میں تمہارا ہی فائدہ چھپا ہوا ہے، تمہاری ہی خدمت کے لیے لگا دیا ہے۔ چاند کو ہم اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتے، سورج کو ہم پکڑ نہیں سکتے، لیکن سورج ہماری خدمت میں لگا ہوا ہے کہ کب سورج کو نکلنا ہے، کب سورج نے دھوپ دینا ہے، کب سورج نے ڈوب جانا ہے۔ اور سورج جب دوپہر کے شباب پر ہوتا ہے، کسی کی مجال ہے کہ وہ آنکھ ملا لے سورج سے، لیکن ہے یہ بھی اللہ کی مخلوق۔ لیکن یہی سورج جب شام کو ڈوبنے لگتا ہے تو اپنی بے بسی پر ماتم کنا ہوتا ہے،
اور رو رہا ہوتا ہے. شاعر نے کہا کہ سورج لہو لہان ہے ہر شام دیکھ لے، سورج لہو لہان ہے ہر شام دیکھ لے، اے زندگی غرور کا انجام دیکھ لے. کہ دوپہر کا وقت سورج اپنے شباب پر غرور پہ تھا کہ ہے کوئی مجھ سے آنکھ ملانے والا، لیکن شام جب ہوتی ہے تو وہ چھوٹی سی ایک ٹکیا بن جاتا ہے، چھوٹی سی ایک ٹکیا بن جاتا ہے. بنتا نہیں بنتا ہے، یہ روز مرہ کی چیز ہے. پھر کیوں نہیں عبرت حاصل کرتے؟ ایسے انسان کی زندگی ہے. جب جوانی ہوتی ہے تو ترم خواہ بن جاتے ہیں، رستم پہلوان بن جاتے ہیں. کسی کو دھکا مارا، کسی کو لات ماری، کسی کو فائٹ لگایا، بس ہم ہیں، تم کیا چیز ہو. لیکن جب زندگی بڑھاپے کی طرف جاتی ہے تو کمر جھک جاتی ہے. پھر اٹھانے والا چاہیے، بٹھانے والا چاہیے. إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا. اللہ فرماتے ہیں پھر ہم ایسی عمر میں تم کو پہنچا دیتے ہیں کہ ایک چیز جاننے کے باوجود تم نہیں جانتے. اپنی بیٹی کو نہیں پہچانتے، کون ہو تم؟ بیٹے کو نہیں پہچانتے، کہاں سے آئے تم؟ کہتے نہیں کہتے. ایسی عمر کو انسان پہنچتا ہے. پھر کیسا گھمنڈ، کیسا اترانا، کیسا تکبر. سورج ہر روز ہمیں پیغام دیتا ہے کہ دوپہر مجھ سے کوئی آنکھ نہیں ملا سکتا تھا، ابھی کوئی بھی دیکھ لے، اندھا بھی دیکھ لے. سورج لہو لہان ہے ہر شام دیکھ لے، اے زندگی غرور کا انجام دیکھ لے. فرمایا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا. جو زمین پر چیزیں اللہ نے بنائی ہیں سب تیری خدمت کے لیے اللہ نے بنا دی. ثم استوى الى السماء. پہلے اللہ نے زمین کو بنایا، پھر اللہ نے آسمان کو بنایا. پہلے اللہ نے زمین کو بچھایا. آسمان پہلے دھواں تھا. وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ. پہلے یہ آسمان دھواں تھا، پھر دھوئیں کو اٹھا کر بلند کر کے اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان بنا دیے. پہلے زمین کو بنایا. قرآن کی ایک آیت ہے وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ کے پارے میں، سورہ نازعات میں. وہاں اللہ نے پہلے آسمان کا ذکر کیا ہے، زمین کا ذکر بعد میں کیا ہے. علماء فرماتے ہیں اس میں کوئی اشکال نہیں ہے، اس میں کوئی اشکال نہیں ہے. وہاں اللہ تعالیٰ یہ بتاتے ہیں وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، کہ زمین کو ہم نے بچھا دیا اور بچھانے کے بعد اخرج منہا ماءہا ومرعاہا، اس سے چارے نکالے اور تمہارے لیے جو کھانے کی خوراک ہے وہ اناج نکال دیے. تو علماء فرماتے ہیں کہ یہاں آسمان کی تخلیق کا پہلے، زمین کی تخلیق کا پہلے ذکر ہے، وہاں زمین کی تخلیق کا بعد میں ذکر ہے. تو پھر یہ دونوں آیتوں میں تضاد ہے، ایک طرح سے لڑائی ہے کہ ایک آیت کہہ رہی کہ زمین بعد میں بنائی گئی، آسمان پہلے بنایا گا. 2 آیتیں کہتی ہیں کہ حامیم سجدے میں اللہ نے فرمایا ہے کہ زمین کو پہلے بنایا ہے، آسمان کو بعد میں بنایا ہے. یہاں بھی اللہ تعالیٰ زمین کا پہلے ذکر کرتے ہیں، آسمان کا بعد میں ذکر کرتے ہیں. تو آیت میں ٹکراؤ ہو رہا ہے. تو مفسرین فرماتے ہیں ٹکراؤ کوئی نہیں ہو رہا ہے. زمین میوہ اور پھل اور فروٹ اور دیگر چیزوں کے نکالنے کے قابل اس وقت ہوئی جب آسمان بن گیا، جب آسمان سے بارش اترنے لگی. پھر زمین اپنے اناج کو، غلے کو اور چارے کو اگانے لگی. اس سے مراد یہاں یہ ہے کہ زمین پہلے بن گئی تھی، اناج نہیں دے رہی تھی، غلہ نہیں دے رہی تھی. آسمان کے بننے کے بعد پھر زمین نے غلہ دینا شروع کیا. اس میں آیت میں کوئی تضاد، کوئی ٹکراؤ نہیں ہے. اس لیے اللہ نے یہاں فرمایا کہ یہاں زمین کا ذکر فرمایا، اب آسمان کی طرف اللہ رجوع متوجہ ہوتے ہیں. استوا کہتے ہیں، استوا کہتے ہیں چڑھنے کو. اور مولانا عبد الماجد دریابادی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ الہ جب اس کا صلہ آتا ہے ثم استوى الى السماء، الہ یہ صلہ بولتے ہیں عربی میں، من ہے، ان ہے، الہ ہے، صلہ ہے. اب آپ لوگ کیا جانے صلہ کس کو کہتے ہیں؟ ہم تو صلہ کہتے ہیں کوئی کسی نے کچھ دے دیا اس کو صلہ. وہ شاعر نے اس کے اوپر بھی ایک شعر یاد آ گیا
کہ محبت کا صلہ ایثار کا حاصل نہیں ملتا. یہ صلہ سواد سے ہے. یہ صلہ جو ہم بولتے ہیں یہاں وہ صلہ نہیں ہے، کبھی ہم اسی صلہ کو سمجھیں، یہ عربی گرامر سے. تو خیر شعر سن لیجئے کہ محبت کا صلہ ایثار کا حاصل نہیں ملتا. ہم ان سے کیا ملے جن سے ہمارا دل نہیں ملتا. لیکن آپ اس شعر سے یہ مت سمجھیے گا جس سے دل نہیں ملتا ہے اس سے ملنا ہی نہیں ہے. مولوی کو گناہ گار مت کر دیجئے گا. صحابہ کی ان کے عمل کو میں پیش کیے دیتا ہوں. صحابہ فرماتے ہیں کہ بعض لوگوں سے ہمارے دل نہیں ملتے تھے، لیکن باوجود کہ دل نہیں مل رہے اس کے باوجود بھی ہم ان سے ملاقات کرتے تھے تاکہ دل مل جائے. دلوں کا ملانا ضروری ہے. دلوں کا پھٹن اتحاد سے انتشار کی طرف چلا جاتا ہے. اور یہ امت واحدہ ہے، ایک ایسی امت ہے جس کو اتفاق چاہیے، جس کو اتحاد چاہیے. اتحاد پر ہمارے اور آپ کے پیغمبر نے کھڑا کیا تھا. آج قوم منتشر ہو گئی. منتشر ہونے کا خمیازہ ہر چہار جانب ہم بھگت رہے ہیں، اور نہ معلوم اللہ کو کب ہم متفق ہوں گے، کب ہم متحد ہوں گے. شاعر نے اس پہ بھی ایک شعر کہا. عجیب حالت ہے آپ کی کیفیت کی. آپ نے توجہ دی ہے کہ آج میں پورا شاعری بن گیا، پرانے اشعار یاد آ گئے، لیکن سارے اشعار کام کے ہیں. شاعر نے کہا کہ متفق ہو تو بدل ڈالو نظام گلشن، متفق ہو تو بدل ڈالو نظام گلشن، منتشر ہو تو مرو شور مچاتے کیوں. یہ وقت متحد ہونے کا ہے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، آپس میں منتشر نہ ہو، مختلف نہ ہو. اس لیے ہمیں تو ایک وحدت دکھانی ہے. ایک کلمے کی وجہ سے جس نے بھی کلمہ پڑھا ہے وہ ہمارا بھائی ہے، وہ سینے سے لگانے کے لائق ہے، وہ ہمارا بھائی ہے، گھر کا ایک فرد ہے. ہم ان سے محبت کرتے ہیں اور اس سے یکجائیت کا اعلان کرتے ہیں اور نعرہ بلند کرتے ہیں. فرمایا کہ اللہ تعالی آسمان کی طرف جب استوا کے صلے میں الہ آتا ہے تو فرمایا توجہ کرنا، متوجہ ہونا، التفات کرنا. مولانا عبد الماجد دریابادی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا، پھر آسمان کو بنا دیا. فسواہن، برابر کر دیا. ٹھیٹھ اردو زبان میں مولانا عبد الماجد دریابادی رحمۃ اللہ علیہ اس کا ترجمہ فرماتے ہیں ٹھیک ٹھاک کر دیا، ٹھیک ٹھاک کر دیا، کمپلیٹ کر دیا. آسمان کو بنا دیا. 7 سماوات، 7 آسمان ہیں. کتنے ہیں؟ 7. مفتی شفیع علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ 9 آسمان ہیں. یہ اس آیت نے اس کو غلط ثابت کر دیا کہ آسمان 7 ہی ہیں. فاصلہ کتنا ہے؟ جب زمین سے آسمان تک کا پہلے ہی آسمان کا فاصلہ نہیں ناپا گیا ہے تو فرماتے ہیں کتابوں میں پڑھا ہم نے کہیں کہ جتنا فاصلہ زمین سے آسمان تک کا ہے وہ پتہ کچھ نہیں ہے. تو ہر ایک آسمان کے درمیان اتنا ہی فاصلہ ہے. اب آپ اندازہ لگائیے کہ 7واں آسمان کہاں ہوگا. جو سب سے آخری آسمان ہے یہ تو آسمان دنیا ہے. جو سب سے 7واں آسمان ہے وہ کہاں ہوگا جب اتنا بڑا خلا ہے، اتنی بڑی اس میں دوری ہے، اور جس کی پیمائش ہوئی ہے نہ قیامت تک ہو سکے گی. کوئی مشینری ہی ایسی پیدا نہیں ہو سکتی. اگر اس کی پیمائش ہو جانے لگے پھر تو وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. اللہ کے علم میں تو تھوڑا سا حصہ ہمیں ملنا ہے. اللہ کے علم کی برابری کوئی کر ہی نہیں سکتا. بس یقین کر لو کہ آسمان 7 ہے، اس میں خلائیں ہیں، اس میں دوریاں ہیں. لیکن یہ تو دیکھیے کمال کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ بھی دکھا دیا کہ ان دوریوں کو تم دوری نہ سمجھو. جب میری قدرت متوجہ ہوتی ہے یہ ساری دوریاں سمٹ کر رہ جاتی ہیں. اور معراج کے وقت میں ہمارے نبی کو جو معراج ہوئی، آپ فرماتے ہیں کہ میں پہلے آسمان پر گیا، انبیاء سے ملاقات، نبیوں سے ملاقات ہو رہی ہے. دوسرے آسمان پر گیا، وہاں اپنے بھائیوں سے ملاقات. تیسرے آسمان پر گیا. حدیث میں صاف واضح لفظوں میں ہے کہ پہلے آسمان پر تشریف لے گئے، دروازہ بند تھا تو کھٹکھٹایا گیا. پوچھا کون؟ وہاں کے دربان نے پوچھا کون؟ جبرائیل امین نے فرمایا کہ میں جبرائیل. آپ کے ساتھ کون؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا محمد،
مرحبا مرحبا مرحبا. گیٹ کھولا گیا, تشریف لائیے, ماشاءاللہ ماشاءاللہ, فرشتے مرحبا. دوسرے آسمان پہ تشریف لے گئے, گیٹ کھٹکھٹایا گیا, کنڈی کھٹکھٹائی گئی, کون؟ جبرائیل, میں آپ کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, مرحبا مرحبا مرحبا. اسی طرح آپ سلسلہ بسلسلہ ساتویں آسمان پر تشریف لے جاتے ہیں. ایک روایت میں اللہ سے فیس ٹو فیس کلام کرتے ہیں. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے آپ نے بات کی ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ آپ نے پس پردہ بات کی ہے. اس اختلاف میں نہ جاتے ہوئے بہر کے اللہ کے پاس آپ تشریف لے گئے. آپ نے واضح حدیث میں ارشاد فرمایا ہے کہ میں معراج پر گیا, میں نے جنت کو دیکھا, میں نے جہنم کو دیکھا, میں نے اس جگہ کو بھی دیکھا جو صریح الاقلام بالکل لاسٹ تھا, سدرۃ المنتہا, اس کے بعد آسمان ختم تھا, ادھر کچھ نہیں تھا, ختم. وہاں کیا تھا؟ وہاں ایک فرشتے کو دیکھا جو بیٹھا ہوا ایک پیڑ کی طرف دیکھ رہا ہے اور لکھ رہا ہے, کچھ لکھ رہا ہے, اس پہ کانٹی لگا رہا ہے, نشان لگا رہا ہے. میں نے پوچھا تم کیا کر رہے ہو یہاں؟ کہنے لگے کہ دنیا میں لوگ جو مر رہے ہیں اس کی روزی بند کر رہا ہوں, اس کی روزی بند کر رہا ہوں. نشان, اس کا کام ہو گیا. اب یہ ٹاٹا فش ہو گئے, اب دوسرے تو فش کھائیں گے یہ, اب اس کا روزی, اس کی روزی یہاں سے بند. آپ نے فرمایا کہ صریح الاقلام, میں نے قلموں کے چلنے کی سرسراہٹ کی آواز سنی. اور اللہ نے کتنی جلدی میں آپ کو معراج کرایا, اور پھر آپ جب تشریف لائے تو صبح فجر کا وقت تھا, آپ نے فجر کی نماز پڑھائی. اللہ اکبر. اب مختلف اقوال ہیں, اور گمان کرنے والے بھٹکنے والے بھٹک گئے, لیکن اہل سنت والجماعت کا یقینہ ہے کہ ہمارے نبی کو جسمانی معراج ہوئی ہے, اور اللہ تعالیٰ کے پاس آپ تشریف لے گئے, نماز آپ کو وہیں سے دستیاب ہوئی ہے. 50 وقت کی نماز ملی تھی. موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے, فرمایا کہ اتنی نمازیں تمہاری قوم کہاں سے پڑھ لے گی؟ ہماری قوم تو 1-2 وقت کی نماز نہیں پڑھ پائی, یہ 50 وقت کی نماز کم کرا کیا ہو. طویل واقعہ ہے. کم ہوتے 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 5 نمازیں رہ گئیں. موسیٰ علیہ السلام فرمایا کہ اور بھی کم کراؤ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب مجھے شرم آتی ہے بار بار اللہ کے پاس جانے سے, نماز کم کرانے سے, اب تو رہنے دو بس 5 ہی. لیکن خوش ہو جاؤ اے امت محمدیہ, علی صاحبہ الصلاۃ والسلام, قربان جاؤ اس رب کریم کی عنایت پر جس نے فرمایا ہے کہ یہ امت محمدیہ علی صاحبہ الصلاۃ والسلام 5 وقت کی نماز پڑھے گی, 50 وقت کی نماز کا ثواب اس کو عطا کیا جائے گا. کیا عنایت ہے اس رب العالمین کا, کیا کرم ہے اس رب العالمین کا. اللہ اکبر. ایسی نعمتوں کو اگر ہم نہ سمیٹنے والے بنے تو آپ بتائیے کہ ہم سے محروم بڑا کون ہو سکتا ہے. اللہ ہمیں قدردانی کی توفیق عطا فرمائے. تو آسمان 7 ہے. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ, وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. اللہ تعالی ہر چیز کا علم رکھنے والے ہیں. علیم سے مفسرین علماء فرماتے ہیں کہ جس نے انسانوں کو بنایا ہے, انسان کی فطرت کو بنایا ہے, اس کو پتا ہے کہ اس کو کس گھڑی کس چیز کی ضرورت ہے. لہذا انسان کو جس وقت جس گھڑی جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے اس وقت وہ چیز اللہ کی طرف سے مہیا کر دی جاتی ہے. یہ علیم ہے. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. 3 رکوع مکمل ہو گئے. اب 4تھا رکوع ہم شروع کریں گے پرسوں انشاءاللہ. اس میں آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر ہے. میں نے سمجھا تھا کہ شاید اس کا بھی کچھ حصہ آپ کے سامنے آج آ جائے گا, لیکن چونکہ بات سے بات بنتی چلی جاتی ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ باتیں ذہن و دماغ میں آ جاتی ہیں, مطالعہ تھوڑا ہوتا ہے, لیکن آپ کی توجہ کی وجہ سے جو پرانی باتیں ہم نے مطالعے میں کی ہیں وہ باتیں اللہ تعالیٰ ذہن و دماغ میں ڈال دیتا ہے, تاکہ جو آدمی دین کی بات چیت کرتا ہے اس کے اوپر ایک الہام کی شکل ہوتی ہے. وہ توجہ جیسے ہوتی ہے سامعین کی, اللہ تعالیٰ ویسے اس کے اوپر باتوں کا القاء کیے دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ جو باتیں اس وقت ہم نے کی ہیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ کی جو ذرہ نوازیاں ہیں اور اس کی جو رحمت ہے
ہماری طرف ہر وقت ہر آن جھکی ہوئی لپک رہی ہے، ہم اس رحمت کو لینے والے بن جائیں، ہم اپنے دامن کو بالکل پسار لیں اور اللہ کی رحمت کو سمیٹ لیں۔ جتنا وقت اللہ نے دیا ہے صحت و تندرستی کے ساتھ عمر ہے، وفا کر رہی ہے، ہم اس کو غنیمت جانیں اور اس کی قدر کرنے والے بن جائیں۔ نماز میں بتایا تھا کہ سبحان ربی العظیم، رکوع میں جو پڑھتے ہیں تسبیح، اس کا ترجمہ ہے سبحان ربی، میرا رب پاک ہے تمام تر عیوب و نقائص اور کمزوریوں سے، العظیم بزرگی والا ہے۔ اب پھر اللہ اکبر کہتے ہیں، اللہ اکبر کا مفہوم آپ نے سمجھ لیا، اتنی بڑی کائنات جو ہم دیکھتے ہیں جو نہیں دیکھتے ہیں، اس سے بڑی اللہ کی ذات ہے، یہ مفہوم ہے اللہ اکبر۔ جب اتنی بڑی ہستی کے سامنے ہم کھڑے ہو گئے، دنیا ہمارے پیچھے چلی گئی، اب ٹینشن فری کوئی نہیں ہوگا، ہم ہیں اور ہمارا رب ہے، راز و نیاز کی اب بات ہوگی۔ یہ تو ہم بار بار دہراتے ہیں اسی سبق کو تاکہ احساس ہو جائے ہمیں کہ ہم کس ذات کے سامنے کھڑے ہیں۔ سجدے میں جاتے ہیں، پڑھتے ہیں سبحان ربی، اس کا ترجمہ وہی ہے پاک ہے میرا رب تمام تر عیوب و نقائص و کمزوریوں سے، الاعلی جو ہے بلند و بالا، جو ہے بلند و بالا، سب سے اعلیٰ اور ارفع۔ ترجمہ یاد رہے گا انشاءاللہ۔ اللہ اکبر کا مفہوم آ گیا، سمع اللہ لمن حمدہ، اللہ نے اس شخص کی سن لی جس نے اس کی تعریف کی۔ ربنا، اے ہمارے رب، لک الحمد، تعریف ساری تعریفات آپ ہی کے لیے خاص الخاص ہیں۔ یہ مفہوم آ گیا، پرسوں سے انشاءاللہ ثنا کا ترجمہ ہم شروع کریں گے۔ اللہ عمل کی توفیق بخشے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین وصحبہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اے اللہ رحم و کرم کا معاملہ فرما، ہمیں اپنی زندگی کی اور عمر کی قدردانی کی توفیق عطا فرما، اپنے صحت و تندرستی کی قدردانی کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اپنی یاد والی زبان نصیب فرما، اے اللہ شکر والی زبان عطا فرما، اے اللہ اپنے آگے جھکنے والا سر عطا فرما، اے اللہ ہر آن ہر لمحہ اپنی ذات کا استحضار نصیب فرما، اے اللہ جنت کا شوق نصیب فرما، جہنم کا خوف نصیب فرما۔ نبی آخر الزمان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی محبت نصیب فرما، اپنی ذات سے محبت نصیب فرما، اپنی رضا نصیب فرما، اپنی خوشنودی نصیب فرما۔ اللہ موت کی سختی سے حفاظت فرما، قبر کے عذاب سے حفاظت فرما، حشر کے میدان میں رسوائی سے حفاظت فرما، جہنم سے حفاظت فرما، جنت کا داخلہ آسان فرما، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش نصیب فرما۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے بیماروں کو شفا نصیب فرما، پریشان حال بھائیوں کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یہ مجمع تیرے سامنے ہاتھ اٹھائے، تو تیرے دربار میں، تیرے در پہ، تیری چوکھٹ پہ حاضری لگا کر یہ اعلان کر رہا ہے کہ اللہ ہم سب تیرے در کے فقیر ہیں، تیرے در کے بھکاری ہیں، اور اے اللہ آپ نے خود ہی تو کہا ہے یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگوں تم سب اللہ کے در کے بھکاری ہو، اللہ کے چوکھٹ کے تم سب فقیر ہو، تم سب کی حاجت روائی اللہ کے چوکھٹ سے ہوگی، اللہ کی طرف سے ہوگی۔ جب تو نے خود ہی کہا ہے، مانگنے کو بھی کہا ہے، اے اللہ بچے بوڑھے جوان سبھی آپ کے دربار میں اس وقت ہاتھ پسارے پھیلائے بھیک مانگ رہے ہیں، ہم غریبوں کی مغفرت فرما دے، ہم غریبوں کی مغفرت فرما دے، چھوٹے بڑے تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اور ان ہمارے بزرگوں کی آمین کی صداؤں اور ان کی سسکیوں کی برکت سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ من ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ وازواجہ وذریہ
وذرياته وأهل بيته وعلماء أمته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.